नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूं तो हमारे प्रोग्राम की टॉपिक 3 है, लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, एहतसाब से, करप्शन से। ये एक खुली हकीकत है कि पाकिस्तान की सियासत में करप्शन की भरमार है। 1985 के जो गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हुए, उसके बाद जो भी पाकिस्तान की सियासत में आया, 99% लोग हम कह सकते हैं कि वो अमीर से अमीर तर हो गए, उनके खानदान बन गए, उनकी तकदीर बन गई, उनको पूछने वाला कोई नहीं था। अगर उनके खिलाफ कभी कोई एहतसाब का प्रोसेस हुआ भी तो वो कभी मीनिंगफुल नहीं था। किसी को ना तो करार वाकई सजा मिली, ना ही किसी से वो करप्शन का पैसा वापस लिया जा सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके खिलाफ एक पोजीशन ली, बहुत बुलंद बांग दावे किए इमरान खान साहब ने, और उसके बाद हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा मौसर, मीनिंगफुल, स्ट्रॉन्ग एहतसाब कमीशन जो है वो भी बनाया गया। लेकिन इस हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने अपने ही एहतसाब के कानून में बहुत तब्दीलियां करने की कोशिश की, जिस पे एतराज करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए जो डायरेक्टर जनरल थे, जनरल रिटायर्ड मोहम्मद हामिद खान साहब, उन्होंने रिजाइन कर दिया। हामिद खान साहब को क्यों रिजाइन करना पड़ा, और पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हम अब एहतसाब के प्रोसेस के बारे में क्या कह सकते हैं, इस पे बात करने के लिए हम बड़े खुश हैं कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल मोहम्मद हामिद खान साहब वाया सैटेलाइट चारसदा से। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, आपने पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम होता है कि लोग अपने प्रिविलेज को ठोकर मार के उसको छोड़ देते हैं, रिजाइन करते हैं। सो आपने एक तरह की तारीख रकम की है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ जल्दबाजी कर दी है? कोई आप अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा काम कर सकते थे नई तरामीम के बावजूद, लेकिन आपने जज्बातियत में, गुस्से में, रिएक्शन में छोड़ दिया है? क्या वाकई कोई ऐसा था, आपको लग रहा था? वजूहात क्या थी? देखिए जी, मैंने जो कुछ भी किया है एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया है। ये जो तरामीम थी, ये काफ़ी अरसे से इसके ऊपर काम हो रहा था, और मैंने इमरान खान और सबको ये बात पहुंचाई थी, बल्कि खुद ज़ाती तौर पे बात की थी कि अगर ये तरामीम हुई तो ये जो आपका एक्ट है, जो कि बहुत अच्छा एक्ट आप लोगों ने बनाया है और आपके इरादे नेक थे, वो सारी चीज़ें जो है वो मिट्टी में मिल जाएंगी। तो इसलिए ये फैसला मेरा जल्दबाजी से नहीं है, ये बड़ा सोच समझ के मैंने फैसला किया है, इसलिए कि मेरे अंदाजे में इन अमेंडमेंट्स के साथ ये एहतसाब उस तरीके से नहीं हो सकेगा जैसे कि हमने शुरू किया था। जनरल साहब, मेरे व्यूअर्स के लिए आप बता सकते हैं कि वो क्या 3 बड़े इशू थे जिसके बाद आपने महसूस किया कि मेरा छोड़ना जो है वो ज्यादा मुनासिब है बजाय इसके कि मैं कंटिन्यू करूं? इसके अंदर जी 3 जो बेसिक रीजंस आप पूछ रहे हैं, तो एक तो ये है कि मेरे अंदाजे में जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस और ऑटोनॉमी दोनों जो है वो क्वेश्चनेबल हो गए हैं, और उसकी वजह यह है कि जो ऑटोनॉमी थी उसमें जो चीज़ें थी वो इन्होंने अभी कर दी हैं कि जी अगर मैं किसी को अरेस्ट करूंगा, ब्यूरोक्रेट को, तो उसको प्रायर इंटीमेशन करूंगा चीफ सेक्रेटरी को, और अगर किसी पॉलिटिशियन को अरेस्ट करूंगा तो प्रायर इंटीमेशन स्पीकर को करूंगा। तो आपको पता है खतरा क्या है आपको? दुनिया में अक्सर जगहों पे शायद ऐसी परमिशन लेनी पड़ती होगी, उसमें खतरा क्या है आपको? नहीं जी, खतरे की बात नहीं है। ये कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो अपने जो प्लान होता है वो सीक्रेट रखते हैं, इसलिए कि अगर हम ये चीज पहले से बता दें तो बहुत चांसेस हैं कि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन की सीक्रेसी है वो लीक आउट हो जाएगी, और वो जो है कोर्ट में जाके बेल बिफोर अरेस्ट करा लेंगे। सो इसकी वजह है, इसलिए कि मैं चूंकि उसमें काम कर रहा हूं तो मुझे ये जो मुश्किलात हैं उसका मुझे अंदाजा है। दूसरी जो बात है, आपने जो खत लिखा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को, उसमें आपने कॉपी भी किया इमरान खान साहब को। अभी आप कहते हैं कि आपने इमरान खान साहब से बात भी की। क्या आप अपने ये खदशात लेकर इमरान खान के पास गए, और अगर लेकर गए तो उन्होंने क्या कहा? हाँ जी, मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई थी, और ये कोई मेरे ख्याल में 3 महीने पुरानी बात है, और उनको मैंने अपने खदशात का इजहार किया था, उनको बताया था कि ये मुझे पता चला है कि इस किस्म की तरामीम आ रही हैं, इस तरामीम जो है इससे ये चीज़ ख़राब हो जाएगी। उनका जवाब ये था कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया है, और वो एहतसाब का डर है उनको। तो मैंने कहा कि जी एहतसाब का डर किस वजह से है? वो तो अगर चोर नहीं है तो उनको किस चीज़ का डर है?
وہ تو اگر یہ اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ آؤٹ رائٹ بلیک میل کر رہے ہیں. کہنے لگے جب آپ نے عمران خان کو یہ کہا, آپ نے یہ دلیل ان کو دی, تو جواباً عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ جواباً انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, اور دیر فار انکنکلوسیو میٹنگ تھی, اور میں اس میں میٹنگ پہ کافی ڈس اپوائنٹڈ تھا, اور میں انہی الفاظ کے ساتھ وہاں سے اٹھا تھا. جل صاحب, اب یہ جو بات آپ نے کہی ہے اور یہ ہمارے کانوں میں بھی پہنچ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں 70% ڈیولپمنٹل فنڈ خرچ نہیں ہو سکے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جنرل حامد خان جو ہیں وہ سول سرونٹس کے پیچھے پڑ گئے ہیں, بیوروکریٹس کے, وہ مارے خوف کے ترقیاتی کام ہی نہیں کر رہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ترقیاتی کام اور ڈیولپمنٹل کام جو ہے پاکستان میں وہ کک بیک اور کمیشن کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے کہیں یہ دعویٰ کیا ہے جو ان پرنٹ ہے کہ 60% جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں اس میں پیسہ حکومت کا, ٹیکس پیئر کا کھا لیا جاتا ہے. ہم سنتے ہیں کہ سندھ میں بہت ہی زیادہ کرپشن ہے, پنجاب سے بھی زیادہ ہے, پنجاب میں خیبر پختونخوا سے زیادہ ہے. تو پھر یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں تو پھر ہو ہی نہیں سکتا احتساب. جان صاحب, آپ تو مفت میں ہی ریزگنیشن دے رہے ہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ابھی آپ یہ امینڈمنٹس انہوں نے کر دی ہے نا, تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو ان کا 70% بجٹ پڑا ہوا ہے یہ کیسے ابھی کرتے ہیں, اور اس میں کون سی امینڈمنٹ میں ایسی چیز آ گئی ہے جس میں ان کا ڈر ختم ہو گیا ہے. نہیں دیکھیں نا جان صاحب, آپ نے خود کہا ہے کہ اب احتساب ایک تو کنسنسس ہوگا, جو ہمیں سمجھ آیا کہ 5 جو ممبر ہیں احتساب کمیشن کے ان میں اتفاق رائے اور کنسنسس ہوگا تو پھر کسی کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. ایک یہ انہوں نے ترمیم کر دی ہے. پھر انہوں نے کہا کسی سول سرونٹ کو پکڑنا ہے تو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سے بھی اجازت لینی ہوگی, اس کے نالج میں لانا ہوگا. پھر یہ ہے کہ اگر کسی پارلیمنٹیرین کو پکڑنا ہے تو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر یا پروونشل اسمبلی کے اسپیکر یا سینٹ کے چیئرمین سے پرمیشن لینی ہوگی. تو یہ چیزیں تو وہ لے آئے ہیں نا, اس کے بعد تو ظاہر ہے خوف کم ہو جائے گا. نہیں, وہ خوف تو اور بھی, دیکھیں بات تو ایک یہ ہے, پرنسپلز کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ بنا ہے یہ تو پبلک آفس ہولڈرز کے خلاف بنا ہے. تو پبلک آفس ہولڈرز کون ہیں؟ پالیٹیشنز یا بیوروکریٹس ہیں. تو وہ خود ہی مل کے امینڈمنٹ لے آئیں اپنے فائدے کا. ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کہتے ہیں جی انویسٹیگیشن آپ 30 دن میں مکمل کریں. 30 دن میں تو نارمل چوری کی انویسٹیگیشن نہیں مکمل ہو سکتی, تو وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو ایکیوزڈ ہے اس کا فزیکل ریمانڈ آپ صرف 15 دن رکھ سکتے ہیں, پہلے جو ہے یہ 45 ڈیز تھا. تو اس کا تو ایڈوانٹیج یہ اپنے ہی لوگوں کو پہنچا رہے نا, بیوروکریٹس اینڈ پالیٹیشنز, بیکاز دے آر دی پبلک آفس ہولڈرز. بٹ جل صاحب چونکہ تمام طاقت تو ٹاپ سول سرونٹس اور پالیٹیشنز ہی ہولڈ کرتے ہیں, عوام بیچاری کے ہاتھ میں تو طاقت نہیں ہے, عوام کے تو جیب سے پیسہ جاتا ہے ٹیکس کا. اب یہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اس پہ آپ نے تو چلیں ریئیکٹ کر کے چھوڑ دیا, لیکن ہم سنتے ہیں کہ سندھ اور پنجاب میں بہت ہی زیادہ کرپشن ہے. پھر ہوگا کیا, اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی, اس کا جو حل ہے نا وہ میں 3 پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا. ایک تو جو ہے ایک ہر جگہ پہ اس کے لیے اینٹی کرپشن کا ایک مؤثر ادارہ ہونا چاہیے, اس کا ایک مؤثر ہیڈ ہونا چاہیے, اور تیسرا ول آف دی گورنمنٹ ہونا چاہیے. پھر آپ کا احتساب صحیح ہوگا اور آپ کرپشن فری سوسائٹی میں رہ سکیں گے. پر جنرل صاحب یہ تو کہنا آسان ہے نا کہ ول ہونی چاہیے. وہ تو نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے احتساب کے بل کو مضبوط بنایا جائے, لیکن اس میں ہوتا کچھ نہیں. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی انٹرفیئرنس پہ بھی آپ کو اعتراض تھا کہ خیبر پختونخوا, وہ کیا مسئلہ ہے کہ نیب وہاں پر موجود ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اور وہ بھی دخل اندازی کرتی ہے, وہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی, اس کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو سب سے پہلے انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ایک سنگل اینٹی کرپشن باڈی ہوگی. اس کے لیے انہوں نے ایکٹ میں یہ کیا تھا کہ جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ تھا اس کو ڈیزالو کرنا تھا اور اس کو احتساب کمیشن میں ضم کرنا تھا. اس کو بھی انہوں نے پہلے وڈرا کر لیا. پھر جب آ گیا نیب کا, تو نیب اس کے اندر ایکٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر دونوں ایجنسیز کسی کیس کو پرسو کر رہی ہیں اور آپس میں پہلے وہ ڈسکشن کریں گی, اور جو فیصلہ فیڈرل ایجنسی کا ہوگا دیٹ ول بی ٹیکن ایز فائنل. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم بھی کوئی کیس کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں تو ہر دفعہ یہی ہوگا کہ نیب چونکہ فیڈرل ایجنسی ہے وہ کیس ان کے پاس چلا جائے گا. ناؤ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو فیڈرل لسٹ ہے اس کے اندر اینٹی کرپشن از ناٹ اے سبجیکٹ.
تو اس لیے یہ تو آٹومیٹکلی پروونشل سبجیکٹ بن جاتا ہے. جل صاحب ایسے کون سے بڑے کیسز وہاں پہ تھے جس کی وجہ سے جو آپ لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے یا جن کے آپ نے چلان پیش کیے تھے جس کا ان کو خطرہ تھا, وہ کون سے بڑے بڑے کیسز ہیں؟ دیکھیں جی, ہم نے جو ابھی تک وہ کیے ہیں تو دیکھیں, ایک پیپلز پارٹی کے ایکس منسٹر تھے لیاقت شباب, پھر ایک ان کے اپنے منسٹر تھے ضیاء اللہ افریدی, پھر ایک اپنے اے این پی کی لیڈر ہیں ستارہ ایاز, پھر ایک انہی کے ایم پی اے تھے ان کا والد نور دراز. سو یہ تو آلریڈی جو تھے جو ان پائپ لائن تھے جو کہ ریفرنسز کی شیپ میں بھی ابھی بن چکے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی لوگ تھے ان کے خلاف بھی ابھی کیسز چل رہے تھے اور آئندہ وقتوں میں اور کافی کیسز سامنے آنے کی امید تھی. جل صاحب دیکھیں, میں اسی سوال پہ واپس آؤں گا جس کا آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں, حالانکہ آپ اس انتہائی اہم پوزیشن پہ رہے ہیں اور آپ نے اس کو دیکھا بھی ہے. جب سول سرونٹس اور پولیٹیشنز میں اتحاد ہے اور دونوں کرپٹ ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے کو بچانا ہے, اور آپ نے دیکھ بھی لیا اس کا کہ حشر کیا ہوا ہے کہ وہ ساری کی ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں, اس میں سارے لوگ ہیں. اچھا, یہی صورتحال پنجاب میں ہے, یہی صورتحال سندھ میں ہے, یہاں پر بھی وہ کراچی میں بھی تو دہائی تھی نا کہ رینجرز جب آپریشن کرتی ہے تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی شور مچاتے تھے کہ جی ان کو فری ہینڈ ملنا چاہیے. وہاں بھی چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب یہی کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے پرمیشن لیں انویسٹیگیٹ کرنے سے پہلے. تو پھر جل صاحب اس کا حل کیا ہے؟ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو اس کی جیب سے زبردستی لیا جا رہا ہے ڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو, سب چیزوں کے تھرو, اس کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ اگر یہ ترقیاتی منصوبوں میں سے 50% کھا جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے کہ یہ احتساب کمیشن بنا تھا اور جس طریقے سے میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تھرو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ سرچ اینڈ اسکروٹنی کمیٹی, اسی قسم کی ہونی چاہیے, جہاں پہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب تک ہیڈ کسی انسٹیٹیوشن کا اسٹرانگ نہ ہو تو اس کے بغیر ایک انسٹیٹیوشن اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکتی. اور جو آپ کے انسٹیٹیوشن ہے اینٹی کرپشن کا وہ بھی اتنا روبسٹ ہونا چاہیے کہ اینٹی کرپشن ڈرائیو ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی کرپٹ نہ رہ سکے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارا احتساب کمیشن بنا تھا اس میں جو ہم نے کیسز بنائے ہیں ان کے علاوہ لوگ جو تھے میرے پاس کئی آتے تھے, یہ کانٹریکٹرز وغیرہ, جو کہتے تھے کہ جی ابھی جو ہے لوگوں نے پیسے لینے چھوڑ دیے ہیں یا کم کر دیے ہیں. تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ پریمپشن بھی ہو رہی تھی ساتھ ساتھ. تو یہ ایسے اگر صحیح قسم کا ایجنسیز ہوں اور چلائیں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, کرپشن ختم ہو جائے گی. بجن صاحب میرا لاسٹ کوشچن ہے, یہ ہم نے سنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں, ہم سنتے چلے آ رہے ہیں گزشتہ ایک برس سے کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن میں بڑی کمی ہوئی ہے, پٹواری کی, پولیس کی, ٹرانسپورٹر کی, کانٹریکٹر کی, کک بیک کی, اس میں کمی ہوئی, ہم سنتے چلے آئے. لیکن وہ جماعت جس نے تہیہ کر رکھا تھا اس کا بھی عزم جو ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے. باقی جماعتوں نے تو کبھی تہیہ کیا ہی نہیں تھا. آپ نے جو یہ ڈیسیجن کیا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں احتساب کا عمل مضبوط ہوگا آپ کی اس سیکریفائس سے, یہ اس ڈیسیجن سے, یا مزید آپ نے اس کو کمزور کر دیا؟ میرے خیال میں اگر لوگوں میں کچھ وہ ہے اپنے ملک کے لیے تو میرے فیصلے سے انشاءاللہ ضرور یہ ہوگا. اس لیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ مجھے خود کانٹیکٹ کر رہے ہیں پچھلے 2 دن سے کہ جی ہم یہ ساری چیزیں وڈرا کرتے ہیں. سو میرے خیال میں لوگوں میں ضرور احساس پیدا ہوگا. اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو جس طریقے سے انہوں نے یہ میرے کام کو اپریشیٹ کیا ہے, میرے خیال میں اس سے بہت فرق آنا چاہیے. میرا سیکریفائس جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گا. ضائع نہیں جائے گا. جنرل حامد خان فارمر ڈی جی جنہوں نے ریزائن کر دیا خیبر پختونخوا کے احتساب کمیشن سے, وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے, اور اگر عوام کے اندر کوئی واقعی ویلیوز پائی جاتی ہیں, کوئی ایتھکس پائے جاتے ہیں, کوئی شعور ہے یہاں پہ, کوئی کلیکٹیو کانشسنس ہے, تو انہوں نے جو ایگزامپل سیٹ کی ہے اس سے پاکستان میں احتساب کے عمل کو تقویت ملنی چاہیے. اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا. یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک بہت اہم ایشو جہاں پاکستان نے بہت بڑی ڈیل کر لی ہے, قطر سے ایل این جی کی حکومت کہتی ہے کہ قیمت میں بھی بہت انہوں نے کمی حاصل کی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک.
اس ہفتے پاکستان نے قطر کے ساتھ $1 بلین سالانہ کی LNG گیس کا معاہدہ کیا. یہ وہی معاہدہ ہے جس کے لیے وزیر اعظم پاکستان بنست نفیس قطر دوحہ گئے, اور یہ وہی ڈیل ہے جو گزشتہ کئی برس سے جسے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور جو ممکن نہیں ہو پا رہی تھی. اس ڈیل سے اینڈ کنزیومر کو کیا فائدہ ہوگا, کس قیمت پہ اسے یہ گیس مل سکے گی, اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشن پاکستانی معیشت کے لیے کیا ہے, اس کی پرائس کا کیا جھگڑا ہے, یہ کیسے ہوئی ہے نیگوسیشن, اس پہ بات کرنے کے لیے منسٹر فار پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز جناب خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. عباسی صاحب, یہ جو ڈیل ہے اس پہ جو حکومت کلیم کر رہی ہے کہ بہت ہم نے آپ کی منسٹری کہتی ہے کہ بہت ہی ہم نے کم پرائس پہ کر لی ہے, پہلے 6.5 یعنی $6.5 کا تھا ہمیں جو پہلے ڈیل تھی, اب وہ پرائس انہوں نے کم کر دی قطر نے. لیکن یہ تو برینڈ کی پرائسز ہی فال ہو گئی ہیں, انٹرنیشنل پرائسز ہی آئل کی فال ہو گئی ہیں, اور پھر آپ نے گنور کے ساتھ جو ڈیل کی تھی PSO نے وہ بھی 13.37% تھی. اس میں ایک اچیومنٹ کیا ہے آپ کی؟ دیکھیے اچیومنٹ ہم تو اس کو ذمہ داری کہتے ہیں, اچیومنٹ نہیں کہتے. ہر جگہ لکھا ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ نام ہمیں مارکا مار رہی ہے. بالکل یقیناً ایک مارکا ہے. جو چیز 3 حکومتیں 10 سال میں نہ کر پائیں اور ہم 20 مہینے میں کر دیں, یقیناً اچیومنٹ ہی ہوئی. لیکن یہ ہماری ذمہ داری تھی, کیونکہ پاکستان کے انرجی کرائسس کا بغیر گیس کے سپلائی بڑھائے کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور گیس کی سپلائی شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں صرف LNG سے بڑھ سکتی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے انرجی کرائسس, چاہے وہ پاور ہو چاہے وہ گیس کی سپلائی ہو, اس کا حل صرف اور صرف LNG میں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. مطلب اس پہ کوئی دوسری اوپینین نہیں ہے, دوسری رائے نہیں ہے. میں حاضر ہوں لائیو ڈیبیٹ کے لیے. میں نے یہ جو سو کالڈ انرجی ایکسپرٹس ہیں, میں نے سے کہا یار آپ سمجھتے ہیں کہ LNG نہیں حل ہے, آپ حل بتا دیں. کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. باسی صاحب, گنور کمپنی ہے جس نے ایک کانٹریکٹ PSO کے ساتھ کیا پاکستان اسٹیٹ آئل کے ساتھ, اور وہ بھی 13.37% آف دا برینڈ پہ انہوں نے کیا, جس پہ بڑی اعتراض ہوا کہ اگر ایک پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ 5 سال کا کانٹریکٹ کرتی ہے 13.37 پہ, ظاہر ہے کچھ اس کو اس میں فائدہ ہوگا, اس کا کچھ کک بیک کمیشن ہوگا, اس کو کوئی پروفٹ ہوگا. اب یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈیل جو آپ نے کی ہے PSO اور ورسز دی قطر گیس, وہ بھی آپ نے 13.37 میں کیا. گنور کی 5 سال کی تھی, یہاں آپ نے 15 سال کے لیے پرائس لاک کر لی ہے. تو یہ کیسے ایک بینیفیشل ڈیل ہے؟ خود ہی دے دیے کہ جو گنور کو ہم نے کانٹریکٹ اوارڈ کیا وہ ٹینڈر کے ذریعے تھا اور 5 سال کا ہے. 5 سال کا ہے. آپ نے اسی قیمت پر دنیا کے بیسٹ سپلائر سے, کیونکہ LNG میں یہ کریٹیکل سپلائی چین ہے, یہ بریک نہیں ہو سکتی, اس سپلائر کی ریلائبلٹی بڑی کریٹیکل ہوتی ہے. گنور کہاں سے لے رہا تھا؟ گنور تو پوری مارکیٹ سے لے کر آپ کو سپلائی کرے گا. انہوں نے ایک ٹرم کے ذریعے آپ سے 1 شپ a month کا کانٹریکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ 5 سال کا ہے. آپ کو وہی پرائس 15 سال کی مل رہی ہے. نہیں, لیکن یعنی جو اعتراض 15 سال کا پریمیم ہوتا ہے. عباسی صاحب وہی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ آپ نے کانٹریکٹ کیا, گنور پرائیویٹ کمپنی ہے, اس نے کہیں سے خریدنا ہے, اس کا اس میں 1-2% اپنا بھی کمیشن ہوگا, ورنہ وہ پیسے کیسے کمائیں گے؟ آپ نے اسی پرائس پہ 15 سال کی ڈیل کر لی. 15 سال کی لانگ ٹرم اسٹیبل ڈیل میں تو آپ کو سستی ملنی چاہیے تھی. نہیں, 10-11%. آپ جب بھی 15 سال کی ڈیل کریں گے ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے, کیونکہ 15 سال کی پرائس لاک ان ہو گئی. 5 سال کی پرائس تو آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں. جیسے آپ ہیج کرنے جائیں کوئی بھی چیز, آپ کو 2 سال کا ہیج ملے گا, 5 سال کا ملے گا, 15 سال کا ہیج کبھی نہیں ملے گا. تو یہ اب یہ سمجھیں کہ ہم نے مفت اپنی پرائس کو ہیج کر لیا 15 سال کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو پروکیورمنٹ کے 2 طریقہ کار ہیں, یا ہم ٹینڈر کریں یا ہم G2G ایگریمنٹس کے تحت. G2G کیا ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. اچھا ٹھیک. 2 کمپنی, ہماری ایک کمپنی جو اسٹیٹ اونڈ اسٹیٹ کنٹرول ہوتی ہے, ان کی کمپنی اسٹیٹ اونڈ اسٹیٹ کنٹرول ہوتی ہے, وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں کمرشل کانٹریکٹ انڈر دا G2G امبریلا. تو یہ کیا گیا. ان کی کمپنی پروفٹ بناتی ہیں, وہ کوئی نان پروفٹ آرگنائزیشن نہیں ہے, وہ دنیا کے سب سے بڑے LNG سپلائر ہیں, وہ بھی انہوں نے پروفٹ بنانا ہے. اس میں بھی ایک بڑا دلچسپ سوال اٹھ رہا ہے کہ ابھی جب کوئین میکسیما آئی ہیں ہالینڈ کی, تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ کا بزنس نہیں ہے کہ بزنس کرے, اور وہ اس کو PI کے تناظر میں کہہ رہے ہیں جس کو کہ حکومت بیچنے کی, پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ بھی خود ایئر لائن کے بندے. وہاں حکومت کہہ رہی ہے کہ بزنس ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہاں PSO کے ذریعے آپ ڈیل کر رہے ہیں, اور جو پرائیویٹ کمپنیز اس کو امپورٹ کر سکتی تھیں کمپیٹیٹو پرائسز میں, جیسے یونیورسل گیس کمپنی ہے اور اس طرح کی بہت سی کمپنیز ہیں, ان کو آپ نے اسے کہتے نہیں کرنے دیا. سر گیس پورٹ نے کوشش کی, گلوبل نے کوشش کی, اینگرو اس میں کمپیٹیٹر تھی پچھلے سال 2015. PSO کیوں کر رہی ہے؟ ہم نے سب سے پہلے, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, ہم نے سب سے پہلے IPP, کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ہے IPPs اور فرٹیلائزر. یہ ہمارے 2 کسٹمرز ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ ضروری ہیں. انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو ہیں, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو گورنمنٹ کو پاور سپلائی کرتے ہیں,
اور فرٹیلائزر کمپنی جو بند پڑی ہیں. ہمارے 3 بڑے فرٹیلائزر پلانٹ بند پڑے تھے. ٹھیک. میں نے ان سب کو کہا میں کہ جناب ہم گورنمنٹ ہیں, ہمارے پروسیسز بڑے ڈیفیکلٹ ہیں, اچھا. آپ جائیں LNG خریدیں اور استعمال کریں. ہم نے انیبلنگ آپ کو انفراسٹرکچر دے دیا ہے, ہم نے ٹرمینل لگا دیا, پائپ لائن لگا دی, ہم نے ریگولیٹری فریم ورک بنا دیا. اب کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. سب نے کہا جی آپ نے آفر کی, ہم نے سب کو پہلے دن. ہماری آج بھی آفر ہے, آج بھی. یہ تو ابھی پہلا کانٹریکٹ ہے نا, یہ تو 3.75 بلین ٹنز کا ہے. پاکستان 20 ملین ٹن کی مارکیٹ ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں ہم 20 ملین ٹن میٹرک ٹن جو ہے گیس کی مارکیٹ, تیل کے علاوہ. جی ہمارے پاس آج 2.6 بلین کیوبک فیٹ کی ٹیک اور پے ڈیمانڈ, گارنٹی ڈیمانڈ. کیسے آپ ایکسپلین کریں گے کہ پچھلے سال اسے کہتے ہیں جون جولائی میں یونیورسل گیس کمپنی جو ہے وہ $60 سے کم پہ لانا چاہ رہی تھی اس وقت برٹش تھرمل یونٹ پہ, اور PSO جو ہے وہ $9.5 پہ کر رہی تھی. $2.5 کا فرق تھا, لیکن PSO کو کرنے دیا گیا اور یونیورسل گیس کو. سر یہاں کوئی یونیورسل گیس کمپنی نہیں ہے. PSO نے ٹینڈرز کیے اسپاٹ. ہم نے فرٹیلائزر کمپنیز کو کہا, پاک ایلو فرٹیلائزر کمپنی تھی, وہ پوری مارکیٹ میں گئے. اخباروں میں سٹوری چھپتی رہی ہے ڈان میں. میں اخباروں کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں نہیں کہوں تو پھر ہم ناراض ہو جائیں گے. کوئی یونیورسل گیس کمپنی ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ کہانی اخبار میں آتی رہتی ہے, آپ کی نظر سے بھی گزری ہے. جی یہ کہانی میں روز ایک نئی کہانی دیکھتا ہوں. ایک دن آیا کہ اینوک نے پاکستان کو, اور کس نے کہا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے, کہ اینوک نے آپ کو کانٹریکٹ دیا اور آپ ان سے نہیں کر رہے. اینوک خود امپورٹر ہے LNG کا. اچھا 2 کوشچن بڑے کوئی. اینڈ یوزر جو ہے پاکستان کا, اس کو اس وقت کس کاسٹ پہ یہ ملے گی؟ دیکھیں وہ بھی ویری کرے گا جو آئل ہے اس وقت کس پہ. میں جو مارچ میں کارگوز آئیں گے, یہ کراچی میں برنٹ $31 کا ہے اس وقت. جی برنٹ 31, یہ 3 مہینے کے برنٹ پہ ہوتا ہے. پچھلے 3 مہینے کے ایوریج پہ پرائس ہوتا ہے LNG. ٹھیک ہے. تو جو مارچ میں کارگوز آئیں گے, یہ کراچی میں تمام کاسٹ ڈال کے آپ $600 MMBTU سے کم میں ملے گا. تو اینڈ کنزیومر کو کس پہ دیں گے؟ اینڈ کنزیومر کی بات, گھر میں کس پہ دیں گے؟ فیکٹری میں $600 میں. کراچی میں آپ $600 سے کم میں انشاءاللہ مل جائے گا. جو باقی پاکستان ہے وہاں تقریباً آپ $660 سے کم میں مل جائے گا. اچھا ایک لاسٹ میں یہ بتا دوں کہ ہماری ڈومیسٹک گیس جو ہے وہ اس سے مہنگی ہے. اچھا اب ایک لاسٹ کوشچن ہے بڑا مشکل قسم کا, وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی ڈیل ہوتی ہے حکومت پاکستان کی کم از کم اس میں کک بیک کمیشن ہوتا ہے. اس میں بھی کوئی کک بیک کمیشن ہوگا بہت بڑا؟ یار مجھ تک نہیں پہنچا. بات یہ ہے کہ آپ ایک ساورن سے ڈیل کر رہے ہیں, قطر, ٹھیک, جو کہ دنیا کا سب سے امیر ملک ہے. ان کے پاس لائن لگی ہوئی ہے کسٹمرز کی. ہم 3.75 ملین ٹن کے کسٹمر ہیں. جس مہینے ہفتے ہم نے اپنا کانٹریکٹ نیگوشیٹ کیا, انڈیا نے 8.5 ملین ٹن کا کانٹریکٹ کیا, جس میں سے کچھ ری نیگوشیشن بھی شامل تھی. جاپان جو ہے وہ 42 ملین ٹن وہاں سے لے رہا ہے. تو جب لوگ کک بیک کمیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ خیال ضرور رکھا کریں کہ آپ دینے والا بھی کوئی ہوتا ہے, لینے والا بھی. میرا نہیں خیال کہ قطر کسی کو کمیشن دے گا. بہت شکریہ خاقان عباسی صاحب ایکسپلین کر رہے تھے. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ایک پازیٹو سٹیپ ہے. وہ ڈیل جو گزشتہ 3 حکومتیں اور کئی برس سے نہیں ہو پا رہی تھی, جس میں ہر قسم کے مسئلے تھے, وہ اس منسٹری نے, اس حکومت نے کر لی ہے. یہ ایک پازیٹو چیز ہے. پاکستان کی انرجی مارکیٹ ایکسپینڈ کرے گی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی پریزیڈنشیل کیمپین میں نیو ہیمپشائر کی جو پرائمری ہوئی ہے, اس کے بعد کس قسم کا ٹرینڈ, کس قسم کا ریورسل جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. امریکہ کی پریزیڈنشیل کیمپین بہت ہی تیزی کے ساتھ اور بہت ہی زور و شور سے آگے بڑھ رہی ہے, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک صحیح جمہوریت میں, ایک حقیقی جمہوریت کے اندر کیا ہوتا ہے. کسی کو معلوم نہیں ہے, سینیٹر ہوں یا کانگریس مین ہوں یا گورنر ہوں یا ملٹی بلینئر ہوں یا فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں, کچھ نہیں کہہ سکتے. امریکہ میں کوئی پنڈت نہیں بتا سکتا, کوئی میڈیا نہیں بتا سکتا, کوئی CIA کچھ نہیں کر سکتی, کوئی FBI کچھ نہیں کر سکتی, کوئی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. ہر پرائمری جو ہے وہ ایک نیا رزلٹ تھرو کرتی ہے. نیو ہیمپشائر کی پرائمری کے بعد ساری بساتیں اوپر نیچے ہو گئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں سب سے آگے نظر آتے ہیں ریپبلکن پارٹی میں, ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں
ٹیڈ کروز چل رہے ہیں, مارکو روبیو چل رہے ہیں, اور بہت سے لوگ جو جمایا کینڈیڈیٹ سمجھا جاتا تھا وہ فارغ ہو گئے ہیں, کیمپین سے کک آؤٹ ہو گئے ہیں. دوسری طرف جب ڈیموکریٹک پارٹی میں دیکھتے ہیں تو محض 2 کینڈیڈیٹ بچے ہیں. وہاں فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن اور ورمونٹ کے سینیٹر جناب برنی سینڈرز کے درمیان مقابلہ ہے, اور خلاف توقع برنی سینڈرز جن کا ایکسپیرینس کچھ بھی نہیں ہے ہلری کلنٹن کے مقابلے میں, کہاں سیکرٹری آف اسٹیٹ, کہاں فرسٹ لیڈی, کہاں دنیا بھر کی گلوبل شخصیت, لیکن مسلسل برنی سینڈرز جو ہیں وہ حاوی نظر آتے ہیں ہمیں فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن کے اوپر. ہمارا جو سوال ہے 3 بنیادی سوال ہیں کہ امریکہ کی پریزیڈنشل کیمپین کو پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے کیسے دیکھنا چاہیے, ہمارے مفادات جو ہیں وہ اس کیمپین میں ہمیں کیا نظر آتے ہیں, کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور امریکہ کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی فیٹ کا اس پریزیڈنشل کیمپین سے کیا تعلق ہے, خاص کر کے جب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ریٹرک کی طرف دیکھتے ہیں. اور اس اہم سوال کے ساتھ میرے ساتھ اسٹوڈیو تشریف رکھتے ہیں جناب شاہد احمد خان صاحب, جو کہ امریکہ سے ہیں, وہاں پہ ان کا ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق ہے, اور مجھے آج شکاگو سے جوائن کر رہے ہیں ایڈجنکٹ پروفیسر پڑھاتے ہیں اربینہ شمپین یونیورسٹی میں جناب شہباز گل صاحب. اور شہباز گل صاحب سے ہی بات شروع کرتا ہوں. شہباز گل صاحب, یہ جو ہلری کلنٹن صاحبہ کی اتنی پٹائی کر رہے ہیں برنی سینڈرز اور ان پہ حاوی نظر آتے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ موحد, اس کی بہت ہی انٹرسٹنگ وجوہات ہیں, اور اگر میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا دے دوں تو کافی انٹرسٹنگ ہوگی وہ انفارمیشن پاکستانی ناظرین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جو برنی سینڈرز صاحب نے نیو ہیمپشائر میں ابھی ایک کاکس جیتا ہے, اس میں جو امریکن یوتھ ہے 17 سال سے لے کے 29 سال تک جن کی عمر ہے, ان میں سے 84% نے برنی سینڈرز کو ووٹ کیا اور صرف 14% نے ہلری کلنٹن کو ووٹ کیا. اور یہ بہت ہی ہلری کلنٹن کے لیے یہ بہت بڑا بلو ہے, اور وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ شاید اس طرح کا رزلٹ آئے گا. اب آپ نے جیسے کہ مجھ سے سوال کیا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, تو اس کے 3-4 ریزنز ہیں. میں اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو سب سے پہلا تو ہلری کلنٹن صاحبہ نے وومن کارڈ یوز کرنے کی کوشش کی, جیسے کہ وہ پہلی پاورفل کینڈیڈیٹ ہوں گی, ایک خاتون کینڈیڈیٹ جو شاید امریکی پریزیڈنٹ بن سکیں. تو ان کی ایک فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ جن کو آپ جانتے ہیں میڈلین البرائٹ, انہوں نے ریسنٹلی یہ کہا کہ دیر از اے اسپیشل پلیس ان ہیل فار وومن ہو ڈونٹ سپورٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسی تمام خواتین جو دوسری خواتین کی ہیلپ نہیں کرتی ان کے لیے جہنم میں خاص جگہ ہے. تو یہاں امریکہ میں اس پہ بہت لیدے ہوئی, لوگوں نے بہت ریئیکٹ کیا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ملینیم جنریشن ہے جو 2000 کے آگے پیچھے پیدا ہوئے 1990 کے بعد, وہ بچیاں جو ہیں, کیونکہ امریکہ نے جینڈر ڈسکریمنیشن پہ کافی حد تک قابو پایا, کافی حد تک اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کیا, تو یہ جو ینگر جنریشن ہے یہ سوچتے نہیں ہے کہ جینڈر جو ہے کہ وہ بہت بڑا ایشو ہے, تو ان کے لیے جینڈر گیپ ایشو نہیں ہے. اچھا ذرا رکیے گا, میں اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتا ہوں. شاہد احمد خان صاحب, آپ تو ہلری کلنٹن کے بہت بڑے سپورٹر ہیں, یہ جتنی پٹائی ہو رہی ہے محترمہ کی, کیسے, یعنی آپ کیا اس کو ایکسپلین کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے موحد, اور تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می ان دا پروگرام. دیکھیے, جو ایک اگر ہلری کلنٹن کی اگر نیو ہیمپشائر کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یوتھ نے ووٹ نہیں ڈالا, لڑکیاں ووٹ نہیں ڈالی. اس سے پہلے میں تھوڑا اس کو الیبوریٹ کر دوں کہ اس سے پہلے جو 3 پریزیڈنٹ بنے ہیں امریکہ کے ریسنٹ پاسٹ میں, بل کلنٹن, براک اوباما اور جارج بش, وہ تینوں نیو ہیمپشائر پرائمریز ہار گئے تھے. اچھا, نمبر 2, 94% آف دی نیو ہیمپشائر پاپولیشن از وائٹ, اور اس کی وجہ سے ڈیموکریٹس آلویز ہیٹ نیو ہیمپشائر. 2 وجوہات. تیسری وجہ یہ ہے اس کی جو کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ یوتھ جو ہے وہ کافی زیادہ موٹیویٹڈ ہے ٹورڈز برنی سینڈرز, بیکاز وہ سوشل ایشوز کی بات کر رہے ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹ لونز کی بات کر رہے ہیں, فری ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, ایک اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتے ہیں. تو ان کا ایک کریٹ ہو گئی ہے ان کے لیے ایک اسپیس اس جگہ پر. However, saying all that, میرا خیال ہے کہ اگلی جو پرائمریز ہوں گی جو کہ ابھی باقی 48 اسٹیٹس میں ہے, ہاں وہ جو ابھی سپر ٹیوزڈے ہوگا اس کے بعد جو پرائمریز ہوں گی, یو ول سی کہ تھنگز ول چینج.
لیکن میں آپ کو نیو ہیمپشائر کی ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فرسٹ پرائمری ان دا اسٹیٹ اور دے وانٹ ٹو کیپ دیٹ اسٹیٹس. انہوں نے بڑی مشکل سے 1-2 مرتبہ چیلنج بھی ہوئے وہ, لیکن وہ جو اسٹیٹس چاہتے ہیں. نہیں تو نیو ہیمپشائر اتنا ذرا اس پہ آگے بڑی چیز پہ آتے ہیں. شہباز صاحب, یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ برنی سینڈرز ڈیموکریٹک لیفٹ کو, نوجوان نسل کو کیسے خواب دکھا رہے ہیں جو حقیقت پسندانہ نہیں ہے, اور دوسری طرف سیکرٹری کلنٹن جو ہیں فارمر, وہ ظاہر ایک بڑی میچور ہیں, انہوں نے دنیا کو ڈیل کیا ہے, دنیا کو ہینڈل کیا ہے, پختہ کار ہیں, وہ ایک ڈفرنٹ طریقے سے دیکھتی ہیں سیاست کو اور دنیا کو. موحید, اگر مجھے صرف 1 منٹ دیجیے, میں کوئکلی جو میں بات کہہ رہا تھا اس کو مکمل کر لوں تو اس میں آپ کو اس چیز کا جواب مل جائے گا. ہلری کلنٹن کا پہلا وومن کارڈ نہیں چلا. دوسرا پرابلم ان کا ٹرسٹ کا ہے. اس ٹائم ڈیموکریٹک ووٹرز میں 34% لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے جو سب سے زیادہ آنےسٹ اور ٹرسٹ وردی ہوگا. 34% لوگ اس کرائیٹیریا پہ ووٹ دینا چاہتے ہیں, اور ان میں 91% جو ہیں وہ برنی سینڈر کو چوز کر رہے ہیں. تو کلنٹن ان کے خیال میں آنےسٹ اور ٹرسٹ وردی نہیں ہے. دوسرا جو سب سے بڑا کرائیٹیریا ڈیموکریٹک ووٹرز جو آج کل پول شو کر رہے ہیں اس میں آ رہا ہے کہ کون ہماری کیئر کرے گا, کون ہمارے لیے لڑے گا. اس میں 82% لوگ برنی سینڈرز کو ووٹ کر رہے ہیں اور صرف 17%. تو اصل ایشو اس میں یہ بھی ہے کہ لوگ بہت زیادہ ناراض ہیں کئی چیزوں سے, جیسے گولڈمین سیکس کے لیے 3 تقاریر کی ہلری کلنٹن صاحبہ نے, $6,75,000 وہاں سے ریسیو کیے. یہ جو سیکنڈ لاسٹ ڈیبیٹ تھی اس میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ان کے ٹرانسکرپٹ ان تقاریر کی تفصیلات ہم سے شیئر کرنا چاہیں گی. لوگوں نے کہا تو شی کوڈنٹ ہینڈل اٹ ویری ویل. اس کا ٹرسٹ کا ایشو ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات. اگر اسے کہتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی نامینیشن برنی سینڈرز جیت لیتے ہیں تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ جیسے خوخوار کیریکٹر کے ساتھ وہ ہینڈل کر پائیں گے؟ وہ تو بہت سخت ہیں, بڑے جارح ہیں. دیکھیے, میں تو کیونکہ ہلری کلنٹن کی کیمپین پہ سرو کرتا ہوں تو میرا اوپینین تو ذرا بائسڈ ہوگا, سو بیئر ود می آن دیٹ. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں برنی سینڈرز کو اور ہلری کلنٹن کو, ایک تو آپ نے ریزومے کی بات کی, دوسرا یہ ہے کہ ووٹر نہیں نا دیکھ رہا, ہمیں تو بڑی پسند ہے. دیکھیے ہاں, اور دوسرا یہ ہے کہ پالیٹکس میں, یو ایس پالیٹکس میں منی از اے وائٹل پارٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جتنے بھی پولز ہوتے تھے اس میں جو کینڈیڈیٹس کی جو فنڈ ریزنگ ہوتی تھی اس کے حساب سے ان کے پولز میں نمبرز ہوتے تھے. اس دفعہ تھوڑا سا یہ 2016 از اے ویری انیوزول ایئر فار امریکہ ایز ویل. اب جو انہوں نے بات کی وال اسٹریٹ کی, تو آف کورس وال اسٹریٹ از پارٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. وال اسٹریٹ کی وجہ سے اکانومی یو ایس کی جو وہ اوپر یا نیچے ہو سکتی ہے, تو وال اسٹریٹ کو لوپ میں رکھنا از امپورٹنٹ. جو یہ بات کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب نے, پروفیسر صاحب, وہ اس میں یہ ہے کہ جو اسپیچز ہوتی ہیں ایسے فنڈ ریزرز میں, وہ آلموسٹ کیونکہ وہ پبلک سپیچز ہی ہوتی ہیں تو ان کے کانٹینٹس تو مل سکتے ہیں. اگر ہلری کلنٹن نے اس کو ویری ویل اس کو الیبوریٹ نہیں کر سکا, آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ پارٹ. لیکن یہ نہیں ہے کہ وال اسٹریٹ کو دنیا کے کسی اور ایسے سے. شہباز صاحب, یہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن نامینیشن لے لیتے ہیں, وہ جیت جاتے ہیں, اور یہاں سے برنی سینڈرز لیتے ہیں یا ہلری جو بھی لیتی ہیں, تو یہ کس قسم کا مقابلہ ہوگا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کو فتح دلا پائیں گے؟ دیکھیے, ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو یا ریپبلکن جو ووٹر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کیوں کر رہا ہے. اس کے 4-5 ریزنز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ریپبلکن پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی جو زیادہ ووٹرز ہیں وہ ہائی اسکول ان کی ایجوکیشن ہے زیادہ سے زیادہ. اور اگر آپ امریکہ کی اوور آل پاپولیشن دیکھیں تو 70% سے زیادہ لوگوں کے پاس صرف ہائی اسکول ایجوکیشن ہے. دوسرا ان کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو سوچتے ہیں پاکستان میں کہ بڑا پڑھا لکھا ملک ہے. نہیں, یہ میں تو آپ جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. تو کیونکہ وہاں پہ یہاں پہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے پاس کالج ایجوکیشن ہوتی ہے اور پھر یونیورسٹی ایجوکیشن ہوتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ خود ایک بہت بڑی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, کولمبیا سے, سو یو نو مچ بیٹر کہ یہاں پہ ایجوکیشن کے لیے آپ کو کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو اگر میں واپس آؤں اپنے پوائنٹ پہ, تو ایک تو یہ یہاں پہ جو وائٹ ریس ہے وہ انہوں نے امریکہ کو ٹیک آف کرتے دیکھا تھا آج سے 15-20 سال پہلے. اس کے بعد جارج بش کی پالیسیز, دوسرے حکمرانوں کی پالیسیز نے امریکہ کی جو اکنامک اسٹرینتھ ہے اس کو وہ نہیں رہنے دیا. تو ایک تو ان کے اندر غم و غصہ ہے, وہ امریکہ کو اتنا ہی پاورفل ملک دیکھنا چاہتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں آ کے رنگ بھرا ہے, انہوں نے ریس کو اجاگر کیا. یہاں امریکہ میں وائٹ ریس کے حقوق کے لیے مسلمانوں, مشرق وسطیٰ اور پاکستان پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا پوزیشن ہے؟
دیکھیے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ, اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹا پہ بات کریں تو ہمارے لیے انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ جو مسلمان ہیں یہاں پہ امریکہ میں, ان کی جو اوور آل پاپولیشن ہے, اگر آپ صرف یہ دیکھ لیں تو 3.3 ملین مسلمز ہیں یہاں پہ. پاکستانی تقریباً 4 لاکھ سے 5 لاکھ ہیں. اگر صرف آپ انڈین پاپولیشن دیکھ لیں, میں آپ کو صرف کمپیریزن دینے کے لیے دے رہا ہوں, تو ان کی پاپولیشن 3 ملین ہے, جو کہ 1% بن جاتا ہے یو ایس پاپولیشن کا. 68% گروتھ ریٹ ہے ان کا, اور موسٹ ریچسٹ پاپولیشن ہے انڈین. ان پر کیپٹا ان کی جو انکم ہے یہاں پہ وہ $1 لاکھ کے ارد گرد ہے انڈین پاپولیشن کی. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بزنس مین ہے, وہ اپنی فورن پالیسی بھی بزنس مین کی طرح دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل, انہوں نے ہلری کلنٹن نے عراق وار کو سپورٹ کیا تھا. ہلری کلنٹن نے لیبیا کی جو رجیم ہے اسے ٹاپل کیا. صدام حسین کہتے ہیں, معاف کیجیے گا, ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں یہ دونوں کام غلط کیے تھے. اگر میں ہوں گا, مجھے پتا ہے کہ شاید میری یہ بات آپ کو بہت مانی خیز لگ رہی ہوگی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ چیزیں زیادہ کہتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی فورن پالیسی دیکھیں تو کافی ریٹرک ہے, لیکن فورن پالیسی اس طرح کی نہیں ہے. آپ کو بھی نہیں لگتا ہے کہ وہ مطلب وائز فورن پالیسی ہے, شور زیادہ مچاتے ہیں؟ دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ از اے نیو فینومینن, رائٹ. یہ جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ جو پولز ہیں یہ ریپبلکن پارٹی کے انٹرنل پولز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی 325 اور 26 ملین پاپولیشن کے 25% لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں ریپبلکن پارٹی سے. ان 25% جو لوگوں میں سے جو پولز ہیں ان میں آپ اگر یو شائن آؤٹ تو وہ زیادہ تر ہارٹ لینڈ امریکہ سے ہیں. اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی جو ایجوکیشن والا بھی ایک ایشو ہے اور دوسرا ایکسپوجر کا بھی ایشو ہے. ایجوکیشن تو یہی ہے K-12, تو اس لائک پاکستان کا تو وہ 12 سال کی جو ڈگری ان کے بعد مینڈیٹوری ہے وہ ہے. پڑھے لکھے بھی کچھ لوگ ہوں گے, لیکن اس میں جو زیادہ 11 پرائمریز ہوں گی 1 مارچ کو, اس کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی. میرا خیال ہے بہت واضح ہو جائے گی. لیکن اس میں ایک آپ اور بات دیکھیں نا کہ یہ یہ ریپبلکن پارٹی کے لیڈر تو نہیں ہے نا. ہی از جسٹ جیسے باقی ریپبلکن پارٹی کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری پارٹی کو ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے. اور پارٹی یہ وائٹ لوگوں کی ایک پارٹی ہے, GOP, گرینڈ اولڈ پارٹی. تو اس میں جو سرٹن گروپ ہے اس پارٹی کا, وہ پارٹی کو اسی طرح سے دیکھنا چاہتا ہے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے اوریجنل. لیکن وقت ہمارا ختم ہوا. جناب شاہد احمد خان صاحب کا, شہباز گل صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین, میں نے شروع میں کہا تھا کہ امریکہ واقعی ہی ایک جمہوریت ہے جہاں پہ پارٹی کے اندر بھی یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ پارٹی کی نامینیشن اور ٹکٹ کسے ملے گا. ہماری طرح نہیں ہے جہاں پارٹیز جو ہیں وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کے طور پہ چلائی جاتی ہیں اور باپ دادا سارے اس میں جو ہے ان کا حصہ ہے. اور یہ بہت ہی دلچسپ کیمپین ہے. اس کا کچھ ہفتوں میں ہمیں سمجھ آئے گی کہ کون اس کو لیڈ کرتا ہمیں نظر آئے گا. آج اتنا ہی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.